बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, दी इकोनॉमिस्ट के मैगजीन ने आर्टिकल लिखा है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के हर फैसले में शरीक होती थी। बुशरा बीबी जो तोहम परस्त हैं, उनकी जानिब से ऐसे इक़दाम किए जाते थे जिनको रूहानी तौर पर पेश किया जाता था। इमरान खान साहब उससे मुतासिर होते थे। रियासत के बड़े बड़े फैसले जो है बुशरा बीबी के कहने पर लिए जाते थे। इवन इमरान खान साहब अगर हेलीकॉप्टर में भी बैठते हैं तो बुशरा बीबी की इजाज़त दरकार होती थी। आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात हो रही है तो उसमें भी बुशरा बीबी शरीक हैं। इंटेलिजेंस के लोग बुशरा बीबी को पहले मालूमात फराहम कर देते थे और वो इमरान खान साहब को रूहानी तौर पर ये मालूमात उन्होंने हासिल की हैं, पेश करके बताती थी। बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सवालात उठाए गए हैं इस आर्टिकल में। इस पर डिस्कस करेंगे, क्या बुशरा बीबी अभी भी इमरान खान साहब के जो फैसले हैं, पार्टी के हवाले से जो फैसले हैं, उसमें असर रसूख रखती हैं या नहीं रखती। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, दी इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से शादी जो है वो ताकत और इक्तदार के लिए की, और बुशरा बीबी का जिस तरह से किरदार उसमें डिफाइन किया गया है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इंटेलिजेंस से मालूमात लेती थी, इसे रूहानी बसीरत के तौर पर पेश किया जाता था, और इमरान खान साहब ने फिर फैसला किया कि उन्हीं से शादी करनी चाहिए क्योंकि इक्तदार इसी तरह मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मेरे मुंह से कोई भी कही हुई बात जो है, चाहे मैं गुड फेथ में कहूँगा, वो जो है शायद मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त इसको अच्छे सेंस में नहीं लेंगे, तो लिहाजा मैं इस मौजू पे शायद पहलुतई करना पसंद करूँगा। इस तमाम मामले में आपका जितना ताल्लुक रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस बता दें। जाहिर बात है कि आप जब पार्टी में आए, आपको मालूम है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों जिस तरह से पार्टी को डील करते थे, आप लोग खुद जाते थे मुलाकात के लिए, क्या बातें होती थी वहां पे? देखिए, मैं एक चीज तो पूरे वसूख से कहता हूँ कि खान साहब जो हैं उनको अपनी अहलिया से जो है एक गैर मामूली नौयत की वाबस्तगी, मोहब्बत है, अकीदत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। और ये भी हकीकत है कि पार्टी के फैसलों पे बुशरा बीबी हमेशा से असरअंदाज होती आई है, और खान साहब जो हैं बड़ी स्पेस देते थे, बड़ी उनकी राय को मुकद्दम रखते हैं। लेकिन इसको सुपरस्टिशन के लेवल पे जांचना या इसको ये रंग देना जिस तरह इस आर्टिकल में हुआ है, मैं इस हवाले से शायद इतना बिलीव नहीं करूंगा। अगरचे खान साहब की शादी के बाद जो है खान साहब जो हैं वो तसव्वुफ की तरफ ज़्यादा गामज़न हुए, और ये जो सिलसिले हैं तसव्वुफ में, नक्शबंदी या चिश्तिया वगैरह वगैरह वगैरह, तो अक्सर इनकी कुतुब भी पढ़ते रहे। बाकी जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल में नमक मिर्च भी लगाया गया है, बहुत सारी गैर ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो मेरे ख्याल में सच पर मबनी नहीं है। डू यू थिंक कि बुशरा बीबी सुपरस्टिशियस हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, सुपरस्टिशियस तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि उनका तसव्वुफ से लगाव है। और बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने 9 मई के बाद मुझसे रजू किया था, खसूसन 3-4 लोग वो थे जो तसव्वुफ से ही वाबस्ता थे, और वो ऐसे पैगाम दिया करते थे कि ख्वाबों के पैगाम होते थे। बाकी जब भी इनसे गुफ्तगू हुई है मोहतरमा बुशरा बीबी से, तो उसका ज़्यादातर रुझान जो है मजहब, तसव्वुफ, इन चीज़ों की तरफ रहा है। अब तसव्वुफ जो है वो एक अलहदा एक दुनिया है इसकी, और इसमें ये चीज़ें जो अवामिर हैं, काला अमल हैं, फलां हैं, इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। तसव्वुफ की दुनिया में जो है वो मिस्टिसिज्म है, एसेटिसिज्म है, सिलिबेसी है, उसमें इबादत है, तकवा है, और
ایک چیز کم از کم ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ جو ہے وہ اسپریچول چیزوں سے بہت ہی زیادہ متاثر بھی ہیں، اور شاید یعنی کہ ان چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں کافی جو ہے ان پہ اثر رسوخ رکھتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب میں خود بھی بڑی تبدیلی آئی بشریٰ بی بی سے شادی کے بعد، اور عمران خان صاحب جس طرح سے پہلے تھے اب وہ اس طرح کے نہیں رہے ہیں؟ کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہیں اس نے میں نے اس کو جو ہے جیلوں میں عبادت کرتے دیکھا ہے، قرآن کریم کو ترجمے سے انہوں نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس کی زندگی میں مذہب کے حوالے سے جو جھکاؤ آیا یا جو تغیر آیا، خصوصاً جو دربار ہیں یا جو لوگوں کی گنبدیں ہیں، مدینہ منورہ میں ان کا پیدل چلنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ امیڈیٹ تصوف نما چیز ہے جو خان صاحب پہ اثرات رکھتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خان صاحب جو ہیں تسبیح رکھتے ہیں ہر وقت، اور تسبیح پہ مسلسل ایک عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں غیر معمولی ہیں، ان کی ذات میں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک چیز آپ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل لکھا گیا یہ اس میں ایگزیجوریشن ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا گیا ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں، بہت ساری، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی اور جنرل افیئرز کی جو تھیوری ہے، یہ باتیں ایک ڈیڑھ سال پہلے سے یہی باتیں اور اس سے شاید بڑھ چڑھ کے باتیں ہم نے سنی ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے اندرونی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے خلاف جو درون خانہ لوگ ہیں، بیسیکلی آپ کو میں بتا دوں نا، بشریٰ بی بی کی کردار کشی جو ہے وہ شاید ہی مخالفین نے اتنی کی ہوگی جتنے خان کے گھر سے ہوئی ہے۔ اب بہت سارے لوگ عوامل ایسے ہیں جیسے باتیں کرتے تھے جی کہ بلی کا رکھنا یا چیزوں کا جلایا جانا یا یہ یا وہ، یہ باتیں اگر کوئی تھی بھی بالفرض، تو یہ تو گھر کا کوئی بیدی لنگر ڈال سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو پرسیپشن بنائی گئی ہے بشریٰ بیوی کی کہ وہ عملیات پہ یقین رکھتی ہیں، تعویذات پہ یقین رکھتی ہیں، یا وہ جو ہے کوئی ایک تلسم سا یا کوئی سحر سا جو ہے وہ اپنی ذات میں رکھے ہوئے ہیں، عموماً جو ہے خان صاحب جو ہیں وہ شاید تھوڑے سے دیکھیں یہ جو سلسلے ہیں تصوف میں، اس میں مختلف قسم کے سکیلز ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بلیفز ہوتی ہیں۔ خان صاحب تو یہ نہیں تھے، لیکن بشریٰ بی بی جو ہے تصوف کی قائل بھی تھی اور سلسلہ جات کے ساتھ وابستہ بھی تھی اور ہیں بھی، اور پھر خان بھی جو ہیں اس پہ آئے۔ لیکن یہ شاید کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی شخص جو ہے مذہب میں قربت خدا کا وسیلہ جو ہے وہ تصوف کو بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کا پارٹی میں اس ٹائم پہ بھی اتنا اثر و رسوخ تھا، ابھی بھی اتنا ہی اثر و رسوخ ہے کہ جس طرح سے اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ وہ بڑے بڑے فیصلے تبدیل کرا لیتی تھی، ایون آرمی چیف جنرل باجوہ سے ون آن میٹنگ ہو تو ون آن ون، تو اس میں بھی بشریٰ بی بی شریک ہوتی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی کوئی تبدیلی آئی ہے اس میں، یا پھر یہ وہی سلسلہ ہے، ابھی بھی بشریٰ بی بی کا اثر و رسوخ پارٹی پہ قائم ہے؟ نہیں، دیکھیں بشریٰ بی بی کا جو پارٹی یا خان صاحب پہ جو اثر رسوخ ہے اس سے کوئی جھوٹا ہی انکار کرے گا۔ میں ابھی جو یہ چیف منسٹر تبدیل ہوئے ہیں تو یہ بشریٰ بی بی کے تو فیل ہوا ہے۔ اگر علی امین خان آئے بھی تھے تو یہ میں آپ کو آج بتا دوں وہ آئے بھی ان کے کنسنٹ سے تھے،
پہلے بزدار تھے، محمود خان تھے، یا جتنے بھی پارٹی کے میجر فیصلے ہوتے ہیں اس میں جو ہیں خان صاحب جو ہیں وہ بڑا مقدم رکھتے ہیں ان کی سفارش کو یا ان کی رائے کو، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ یعنی سہیل افریدی صاحب بشرا بی بی کی چوائس ہیں؟ جی بالکل، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب شیر افضل مرور صاحب، اس تمام معاملے میں اب آگے چلتے ہیں، آئینی ترمیم کی اگر بات کی جائے تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جس طرح سے استعفے آ رہے ہیں، جس طرح سے عدلیہ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا آیا، پھر ہائی کورٹ کے ججز کا آنا شروع ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے معاملات مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جس طرح تقسیم ہو گئی سپریم کورٹ، اور اس کے فوراً بعد جن جج صاحبان کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جج بنایا گیا، پھر سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں وہ بالکل ہی محدود کر دیے گئے، اور ان کے فیصلے تابع کانسٹیٹیوشن کورٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ ہم ایک نئی سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں جو ایک انتہائی کمزور ہے، اور جس کی جو ہیں صرف اپیل، کرمنل اپیل اور سول اپیل تک حدود ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق، کانسٹیٹیوشنل میٹر، انٹرا پروونسز میٹر، جتنے بھی اہم ترین میٹر ہو سکتے ہیں جن پہ ریاست چلتی ہے، یا وہ لوگ جو ریاست سے مجروح ہوتے ہیں یا گیلا رکھتے ہیں یا شکوہ رکھتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل اب سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ساتھ ہے۔ میاں محمد نواز شریف سے آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ میں تو ہاتھ ملایا میں نے محترم میاں شہباز شریف صاحب سے، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بڑے میاں صاحب سے میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس کو جو ہے میری طرف متوجہ کیا، تو آنکھیں چار ہوئی، چونکہ میں نے کافی تنگ کیا ہے ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کو، تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یہی بات ہوئی، میں نے کہا جی کہ آپ کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، اور ہم کوئی چیز دل پہ نہیں رکھتے ہیں، یہ ایک فکرہ اس نے کہا، یعنی خوش آمدید سا کہا، یعنی ایک اچھا جسچر دیا۔ میں مشکور ہوں ان کا، بڑے دل کے آدمی ہے، تو بڑے پھر آپ نے کیا سوچا کہ کیا مسلم لیگ نون آپ کا مستقبل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک عرض کروں، میں یہ سیاست میں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں مجھے، میرے لیے سب سے اہم سیاست میں میرا اپنا وقار ہے، میری اپنی گریس ہے، اور کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا، کوئی وزارت کا لالچ ہوتا، یا کوئی دنیاوی فائدے کمانے ہوتے تو کے پی میں کماتا، پی ٹی آئی میں جناب خوشامدیں کرتا پھرتا، یا وہاں پہ بائی کو وزیر رکھا ہوتا، یا مطلب ہے کہ میں نے جو کے پی کی حکومت ہے ایک روپے کا روادار نہیں ہوں کہ میں نے ان سے کوئی فائدہ اٹھایا، ورنہ تمام وزراء، وزیر اعلیٰ سب احترام کرتے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ میرے بڑے قریبی دوست رہے ہیں، آج بھی ہے۔ جہاں تک نون کا تعلق ہے، نون کے ساتھ میرے معاملات ڈیفرنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی وجہ سے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کی سین بجائی ہوئی تھی، بڑی تضحیق کی تھی میں نے، اور یہ میں نے سیاست میں سیکھا ہے کہ ہم سیاسی وفاداری میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پہ لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، ان کے جو بھی اکابرین اسمبلی میں ملتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں، اور واقعی بڑے وزادار لوگ ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں شاید اب اس تجربے کے ساتھ اگر وقت واپس چلا جائے تو میں وہ زبان نہیں بولوں گا جو میں نے ماضی میں بولی ہے، اور آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک بات پہ جو ہیں یہ چیزیں وائرل ہو جاتی تھی۔ تو جہاں تک پارٹی میں جانے کا اگر کوئی دنیاوی فائدہ مقصود ہوتا تو قطعاً نہیں ہے۔ میں بیسیکلی اپنے خلاف کوئی بھی الزام جو میرے مخالفین نے لگایا اس کو درست ثابت کرنے نہیں دوں گا، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آیا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کہ بڑی ہی مطلب اپنے آپ کو مالدار کر سکتا تھا۔ ابھی 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی پیشکش مطلب لوگوں کو ہوئی، لیکن میں اس آپ کو بھی طریقے سے پیشکش ہوئی 27ویں آئینی ترمیم پہ؟ مال پانی بنا لیں۔
यार माल पानी बनाने वाला तो मैं हूं नहीं। 26वीं आईन तरमीम पे बड़ी मिन्नतें, तरले, वजारतों की पेशकश, ये सब कुछ हुई, ठीक है ना। और 27वीं आईनी तरमीम पर भी बड़ी कोशिशें हुई, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिंदगी में वकार से जीना है तो फिर वकार इसी का अच्छा, नाम ये है। कितने पैसों की होती है पेशकश अगर हो तो? यार 2 अरब 25 करोड़ रुपए जो हैं वो 26वीं तरमीम में नवाजे गए थे फी एमएनए को। अच्छा, 2 अरब 25 करोड़ रुपए 26वीं आईनी तरमीम पर पीएमएलएन को नवाजे गए थे। किसने नवाजे थे ये? पीएमएलएन को नहीं, पीटीआई के एमएनए वाफर हुए थे। ठीक हो गया। तो ये सर, ये इतनी बड़ी बड़ी डीलें कौन करता है? एकदम से डीलें भी हो जाती हैं, हुकूमती अरकान ही सारी बातें करते होंगे। मैं आपको बताऊं ना, ये डीलें बड़ी इसलिए अब नहीं रही हैं कि रुपए की कदर बड़ी कम हो गई है। ये वो बात भी जो सही। पहले जमाने के अरब और आज के अरबों में बड़ा फर्क है। आप समझ लें कि 2010 के 10 करोड़ रुपए आजकल के 2 अरब रुपए बन गए हैं। जी। तो बस 27वीं तरमीम पे कितनी पेशकश थी पैसों की? 27वीं आई तरमीम में सुना ये है, बल्कि शायद मुझे है कि जो मार्केट लगाने की कोशिश की, लेकिन 40-50 करोड़ रुपए पे बात हो रही थी, लेकिन ये मैंने सुना है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवर साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे कि इस्तीफ़ों का सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट से एक इस्तीफ़ा आया और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने एक समाअत में कहा था कि अदालतों के पास अब कोई इख्तियारात नहीं रह गए, जाएं सड़क ब्लॉक करें, एहतजाज करें। एहतजाज भी तो अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक जमहूरी तरीका है। जब जजेस ये कहेंगे तो फिर अदालतों पर एतमाद और लोगों के अंदर जो मोटिवेशन का लेवल है वो कहाँ जाएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। खसूसन 27वीं आईनी तरमीम आने के बाद से जो हालात बन रहे हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस्तीफ़ा आया, फिर हाई कोर्ट के जजेस अब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो क्या कोई हम ये देखेंगे कि जुडिशली जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से कोई आइनी बहरान इससे पैदा हो सकता है? यानी इस पर बात करने के लिए सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अशतर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। शाखावर साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट, और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अशतर साहब, व्हाट डू यू थिंक सर, ये जिस तरह से इस्तीफे आ रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के बाद से, ये क्या कोई आईनी बुरान क्रिएट कर सकता है? देखिए, आईनी बहरान क्रिएट होते हैं जब सिस्टम जो है वो उसके अंदर कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे ब्रेक डाउन हो जाए। आईनी बहरान आते हैं जब आपने देखा कि माजी में गवर्नर ने अगर डिसमिस कर दी असेंबली, या गवर्नर राज लगा दिया जाए और वो गैर कानूनी तौर पे लगा दिया जाए, तो वो आईनी बहरान बनते हैं। और 58(2) भी जब होता था तो इस तरह की चीजें। लेकिन इस्तीफे जो हैं वो अदालती जो नुकसान होता है, अवाम का नुकसान होता है, आई वुडंट कॉल इट आईनी बहरान। जो पहले मुस्ताफी हुए जजेस, मैं उन दोनों का बहुत मोहतरफ और आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ देयर, आई एम स्टिल अ ग्रेट फैन ऑफ देयर, गुड पीपल। उनके बड़े अच्छे अच्छे फैसले, ये सब चीजें, और बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने अपनी जो है, जो वो हाई कोर्ट में थे, जो सुप्रीम कोर्ट में थे, तो आप उनकी जजमेंट्स के साथ इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी और आईनी तौर पे भी उनकी बहुत सारी जजमेंट से इख्तिलाफ करता था। लेकिन फिर आपके पास अपीलों की भी गुंजाइश है, और आपने देखा कि वो अपीलों में वो ओवरटर्न हो गए, या चूंकि वो दुरुस्त नहीं समझे गए थे। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि वो चलते रहते। वो अगर 26वीं तरमीम के बाद भी वो कंटिन्यू कर रहे थे, सुपरसीड होने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे थे, तो अब भी कंटिन्यू करते, ताकि अवाम को उनकी जो महारत है कमर्शियल
اور باقی جو معاملات ہیں اس سے مستفید ہوتے رہتے. بٹ دین یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا ان کو, کسی نے ان کو ڈسمس تو نہیں کیا. تو یس اٹس اے لاس, بٹ دین یہ بحران کا جنم نہیں دیتا. جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں, میں ان کا بڑے, اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو روک لیتا اور ان سے کہتا کہ استعفیٰ نہ دیں, لوگوں کا نقصان ہوگا. ٹھیک, میں شاہ خاور صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا. شاہ خاور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مزید اسی طرح استعفے آتے رہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ گئے استعفے, تو اس صورتحال میں کیا آپ دیکھتے ہیں ان کی جگہ نئے ججز آ جائیں گے, یا پھر ہم کوئی دیکھیں گے کہ اس پر سوچ بچار ہوگی کہ ہمارا ادارہ جو ہے کولیپس ہو رہا ہے, یہاں کے جو بہترین نام ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو آزادانہ طور پر فیصلے کرتے ہیں, وہ اس ادارے سے رخصت ہو رہے ہیں؟ جی قمر, بات یہ ہے کہ بحران یا جو ہے خلا تو تب پیدا ہو کہ ایک میسو تعداد میں استعفے آئیں. اگر سپریم کورٹ ہے اس میں سے کہ اگر کوئی آدھے ججز استعفیٰ دے دیں, یا ہائی کورٹس میں بھی ایک بڑی تعداد میں استعفیٰ دے دیں, جس سے جو ڈسپنسیشن آف جسٹس کا نظام ہے وہ متاثر ہو جائے, پھر تو آپ اس کو ایک کرائسس کہہ سکتے ہیں. جہاں تک کہ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے جو استعفے دیے ہیں, انہوں نے اپنی وجوہات بھی دی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جو ججز ہوتے ہیں خاص طور پہ سپیریئر جوڈیشری کے ججز, وہ اپنے ضمیر کے جو آپ سامنے جواب دہ ہوتے ہیں, اور انہوں نے اگر یہ سمجھا ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ان کے کچھ تحفظات تھے اور 27ویں پہ بھی ہیں, اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا, تو چونکہ وہ آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے, تو پھر مناسب میرا خیال ہے یہی ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کے اگینسٹ اس کے وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپشن انہوں نے ایکسرسائز کیا, وہ ٹھیک تھا. اور جو ابھی شمس محمود مرزا صاحب نے بھی لاہور ہائی کورٹ سے جو استعفیٰ دیا, اس میں جو استعفے میں سچ کوئی وجوہات نہیں لکھی ہوئی, اس میں یہی لکھا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کچھ ایسے ریمارکس بھی دیے تھے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ادارے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, ہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. صلاح الدین صاحب کی جانب بڑھوں گا. صلاح الدین صاحب, آپ اس تمام معاملے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, یہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, اداروں کا نقصان ہو رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ججز آئیں گے, نئے ججز آئیں گے, اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے, 26ویں آئینی ترمیم بھی رہے گی, 27ویں آئینی ترمیم بھی رہے گی, جو ایک جد و جہد کچھ عناصر کر رہے ہیں ان کی ریزسٹنس کم ہو جائے گی اور یہ ادارے اسی طرح چلتے رہیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک آئینی بحران نہیں ہے, یہ قومی بحران ہے. دیکھیں, جو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ گورنر راج لگ جائے یا کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے وغیرہ, یہ سیاستدانوں کے اقتدار کے معاملے ہوتے ہیں. مگر جب اس طرح استعفے آنا شروع ہو جائیں, اور یہ من اللہ صاحب کا, منصور علی شاہ صاحب کا, شمس محمود مرزا صاحب کا, اب یہ جو مرزا صاحب کا جو استعفیٰ ہے, ویسے تو ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اتنے ڈائریکٹلی افیکٹڈ نہیں ہیں 27ویں ترمیم سے. زیادہ تر تو جو افیکٹ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ پہ ہوا ہے. مگر جب آپ کے جج صاحبان جو ہیں وہ عدالت کے انصاف کرنے پہ ان کی امید ٹوٹ جائے, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ عوام کا کیا حال ہوگا. اور جب آپ کی عدالتیں ہی انصاف کرنے کے قابل نہ رہیں, تو صرف آئینی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ساری قوم جو ہے وہ ایک بحران میں پھنس چکی ہے. یہ ساری قوم ایک بحران میں پھنس چکی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تینوں جو معزز وکلا حضرات ہیں, کیا سمجھتے ہیں کس حد تک عدلیہ ڈیمیج ہوئی ہے؟ اگر یہ نیریٹو ہے کہ عدلیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے, ججز صاحبان اس حوالے سے لکھ رہے ہیں, تو کیا وکلا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی عدلیہ بے حد متاثر ہوئی ہے
اور جو اس کے کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے کہ عدالت پہ کیس بہت زیادہ ہو گئے تھے, ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے تھی, ان کیسز کو کانسٹیٹیوشنل جو اپلیکیشنز ہیں وہاں پہ ان کیسز کو دیکھا جانا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ عوامی مقدمات کو سن سکے. اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے ممتاز وکلاء. اشتر اوصاف صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کس حد تک عدلیہ متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیے, جب ہم عدلیہ کا بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم عدلیہ سے صرف ایک ہی ادارے کو سمجھتے ہیں کہ وہی عدلیہ ہے, اور وہ ہے سپریم کورٹ. جتنی بھی کانورسیشن میں سن رہا ہوں اور کئی عرصے سے سن رہا ہوں, وی جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ سپریم کورٹ ایز اف عدلیہ صرف سپریم کورٹ ہے. جہاں تک انصاف کی بات ہے اور انصاف لوگوں کو مل رہا ہے, تو نہ پہلے مل رہا تھا نہ اب ملے گا, جب تک کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹس کو جہاں پہ لوگوں کا کیسز چلتے ہیں اس کو ٹھیک نہیں کرتے, آپ کرمنل کورٹس کو ٹھیک نہیں کرتے, آپ میجسٹریسی کا جو سارا سلسلہ ہے اس کو درست نہیں کرتے, آپ پروسیجرل چیزیں ٹھیک نہیں کرتے, پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں کرتے. اس پہ نہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہ میں اس پہ بات کرتا ہوں, نہ آپ بات کرتے ہیں, نہ میرے رفقا اس پہ بات کرتے ہیں. وہ ہے جس کو آپ عدلیہ کہتے ہیں, یہ ہے سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ ہے ایک ایپلیٹ کورٹ, اور اس کے اندر ڈویژنز آ جاتی ہیں کہ وہ ایپلیٹ کورٹ بھی ہے, وہ ریفرنس بھی سنتی ہے, یعنی وہ اوپینین بھی دیتی ہے پریزیڈنٹ کو. اس کے کہنے کے اوپر گورنمنٹ اس کے پاس جا سکتی ہے اور پوچھ سکتی ہے. وہ جو ہے وہ آئینی معاملات کو بھی دیکھتی ہیں, جبکہ وہ ہائی کورٹ سے وہاں پہ آتے ہیں. اور سو موٹو تو صلاح الدین صاحب بھی آپ کو بتائیں گے, شاخاوت صاحب بھی بتائیں گے, کبھی تھا ہی نہیں, وہ اختراع تھی ججز کی اپنی. تو وہ اس کو کلیریفائی کر دیا گیا کہ وہ ہوگی نہیں. ہاں, اب کیا ہوا ہے, جو آئینی معاملات کو سننے کا اختیار ہے, چاہے وہ ڈائریکٹلی آئیں چاہے وہ اپیل کی صورت میں آئیں, اس کو منتقل کر دیا گیا ہے ایک اور کورٹ میں جس کا نام فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کر دیا گیا. یہ فرق آیا ہے. ہاں, جو ڈویژن یا فریکچرنگ کی بات ہے, میں تو برملا آج سے نہیں, میں 7-8 برس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کورٹ کے اندر جو فشرز آ گئے ہیں, جو سپریم کورٹ میں فشرز آ گئے ہیں, جو سپریم کورٹ میں خطوط کے تبادلے آپس میں شروع ہو گئے, they would sit across the corridor, اور پھر بھی چٹھیاں, اور پہلے چٹھیاں میں اور آپ پڑھتے تھے, اور بعد میں جو مکتوب علیہ ہے یعنی جس کو چٹھی لکھی گئی جا رہی ہے وہ پڑھتا تھا. بالکل جی that is where we started going wrong. ٹھیک ہو گیا. شاخاور صاحب, اشتر اوصاف صاحب نے جس چیز کو پوائنٹ کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گروپنگ جو ہے ججز کے درمیان اس نے عدلیہ کو زیادہ متاثر کیا ہے. ابھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز وہاں پہ جائیں گے. عدلیہ کی اگر آپ ایز اے ہول بات کرتے ہیں, آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے آغاز کریں, وہاں پہ ریفارمز کریں, سپریم کورٹ آف پاکستان پہ فوکس نہ کریں. What do you think, sir? 27th amendment, 26th amendment, اس کو ایز اے ہول دیکھیں تو کس حد تک آپ کا خیال ہے بھی کہ اس سے متاثر ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے 1973 میں جو اس وقت کے آئین کے فریمرز تھے, انہوں نے جو جوڈیکیچر کا جو چیپٹر بنایا تھا, اس میں خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کی 3 جو ریسٹرکشنز انہوں نے اس میں تفویض کی تھی سپریم کورٹ کو. ایک تھی اپیلیٹ جو ریسٹرکشن 185 کے تحت, اس سے پہلے جو آرٹیکل 184 ہے وہ اوریجنل جو ریسٹرکشن تھی, اور اس میں بھی جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ 184(3) تھی, جو کہ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہونے کے حوالے سے جو معاملہ عوام الناس کے مفاد کا ہو, تو اس پہ وہ سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کرتی تھی جس کو سو ووٹو اختیار بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی ایک ایڈوائزری جو ریسٹرکشن بھی تھی. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ اب 184 والی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ابھی اٹھا کے انہوں نے ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کر کے تو اس کو وہ تفویض کر دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یا تو یہ ہوتا کہ یہ 184 کی پوری کلاس کو یا پورے آرٹیکل کو جو ہے
وہ اگر وہاں سے نکال دیا جاتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ یہ ایک آئینی اختیار جو عدلیہ کے پاس تھا وہ واپس کر دیا گیا ہے یا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اور یہ کنسسٹنٹلی ایک ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ چونکہ جو 184(3) کے تحت جو مقدمات ہوتے تھے وہ جب چلتے تھے تو باقی جو مقدمات لوگوں کے فوجداری، دیوانی اور کمرشل اور جتنے بھی اور میٹرز ہیں وہ پسے پش چلے لیکن جاتے شاہ تھے. خبر صاحب ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ریگولیٹ ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا ریدر دین کہ آپ اس کو سرے سے ہی آؤٹ کر دیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، میرے بڑے سینئر پینلسٹ یہاں پہ تشریف فرما ہے. آرٹیکل 175 جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایک تو وہ کہتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگی، ہائی کورٹس ہوں گی اور وہ عدالتیں جو کہ قانون کے تحت جو ہے وہ آئیں گی. اب اس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی اضافہ ہو گیا. اب 175(2) کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی عدالت جس کا میں نے نام لیا ہے وہ کوئی بھی اختیار سماعت استعمال نہیں کر سکے گی جس کی اس کو کانسٹیٹیوشن یا آئین نے اس کو تفویض نہ کیا ہو. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ اختیارات ہیں، اگر کوئی اضافہ کر دیں دونوں کورٹس میں تو وہ بھی لیجسلیچر کر سکتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے پروویژنز کو آپ واپس نہیں لے سکتے. اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ آپ جیسے اشرف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جتنے بھی آئینی نوعیت کے معاملات جو تھے وہ سپریم کورٹ سنتی تھی، اس میں بڑے بڑے بینچز بنتے تھے اور اس میں جو کمپوزیشن آف بینچ ہوتی تھی اس سے آپ اور میں اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ جو کویشچن ان کے سامنے ہے اس میں کتنے ججز کس طرف جائیں گے اور کتنے ججز کا خیال کیا ہوگا. تو ایک پولیٹیکل ڈویژن بھی جو تھی، نظریاتی ڈویژن جی وہ بالکل امت کے سامنے آ رہی تھی صحیح. اور وہ ان کی جھلک جو ہے وہ مینیفیسٹو میں نظر آتی تھی. ٹھیک صلاح الدین، میں صلاح الدین صاحب سے یہ پوچھوں گا اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی صلاح الدین صاحب ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن جو پولیٹیکل ڈویژن یا جو گروپنگ سپریم کورٹ کے اندر موجود تھی، اعتزاز احسن صاحب میرے شو میں موجود تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ججز نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. یہ 27ویں ترمیم جو آئی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس دہ بات یہ ہے کہ ججز کی گروپنگ نے جو ہے وہ عدلیہ کو اس حد تک متاثر کیا ہے کہ اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. یور ٹیک سر. دیکھیں بالکل ججز کی بھی اس میں غلطیاں ہیں. ججز نے بجائے صرف قانون اور آئین کو سامنے رکھنے کے انہوں نے باقی جو سیاسی معاملات ہیں ان سے بھی وہ انفلوئنس ہوئے ہیں. مگر جو ابھی شاہ خاور صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ بینچ کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے تھے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے اس میں تو آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک سال جو آئینی بینچ کی کارکردگی ہے اس سے تو سامنے آ گیا ہے. آپ وہ بینچ دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ یہ مقدمہ حکومت ہی جیتے گی، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل کے بعد تو یہ اور بھی واضح ہو چکا ہے کہ تمام جو مقدمات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی اور ان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر کسی ایک آدھ صوبے کا مسئلہ ہو وفاق کے خلاف تو وہاں شاید ایک آدھ ڈسینٹ آ جائے، مگر باقی چیز تو واضح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ ججز میں ڈسینشن گروپنگ کے نام پہ آپ ججز میں ڈسینشن اور اختلاف رائے ختم کر دیتے ہیں اور آپ ایک ہی مکتب فکر سے آپ تمام ججز ایک جگہ مرتب کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد عوام کا جو کانفیڈنس ہے عدلیہ پہ وہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. جی شاہ خاور صاحب، آپ کے چیزیں سامنے ہوں کہ آپ بینچ کا فیصلہ آپ کے سامنے کیا آئے گا، تو آئینی عدالت بھی اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ اس کے ججز کو دیکھ کے بھی یو کین ٹیل کہ اس حکومت کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے یا وہاں سے بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں قبر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہوا ہے، جس بیک گراؤنڈ میں 26th امینڈمنٹ آئی ہے اور پھر 27th آئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جناب اشتر اوصاف صاحب کو بھی اور صلاح الدین صاحب کو بھی پتہ ہے.
کیونکہ اس پہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو ایک بڑی لمبی بات چلی جائے گی. ہاں بطور ایک وکیل کے میں اس بارے میں ضرور سینسیٹیو ہوں کہ جو آئینی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کا جو تقرر ہوا ہے وہ پیورلی ایگزیکٹو کی ڈومین میں ہوا ہے. اگر اس کو بھی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جیسا کوئی ادارہ وہ اپوائنٹ کرتا تو میرا خیال ہے کہ اس سے پھر سوالیہ نشان کم ہوتے. تو یہ چیز تو ایک ہے کہ ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں میں ان کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتا, بڑے آنریبل اور بڑے اپ رائٹ ججز ہیں, لیکن ایک تاثر جو ہے وہ ضرور ایسا ابھرتا ہے کہ ایک پہلی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے ان کی جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ ان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے مطابق پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کیے, اور باقی ججز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی مشاورت جو ہے چیف جسٹس اس کے بعد پھر باقی ہوئے. تو یہ کچھ باتیں ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے. یہ ان یوزول بات ہے. اگر تو اس کے پازیٹیو افیکٹس ہوئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو لوگوں کے دیوانی فوجداری, ان کے کمرشل ایشوز, ان کے الیکشن میٹر, سروس میٹرز, ان کو اگر زیادہ فوکس کریں اور اس پہ زیادہ توجہ دیں تو اصل عوام کے مسائل تو وہ ہیں. آئینی مسائل کا ڈائریکٹلی اس کی انٹرپریٹیشن کا اگر عوام کو فائدہ نہ ہو تو اس کو ان کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو آگے لے کے چلا جائے اور معاملات سٹریم لائن ہو جائیں تو کبھی کبھی ایسی چیزوں میں سے بھی بہتری نظر جو ہے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.